बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ज़ाहिर है कि जो अफसोसनाक वाक़या होता है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। और अफसोसनाक वाक़या ये है कि ज़िला दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और ये अफसोसनाक खबर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने टांक में सरकारी स्कूलों पर हमले भी किए हैं। तो जो अच्छी खबर है वो ये है कि पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो पुलिसिंग है वो शुरू किया जा रहा है और लाहौर की सड़कों के ऊपर अब ट्राम सर्विस भी शुरू होने जा रही है। ये दो अच्छी खबरें थीं। अलबत्ता पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हालात कुछ उसी तरह के ही हैं। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं, बड़ी जहरीली किस्म की कंपेन, उनको एक इतला के मुताबिक काबीना ने मंजूरी दे दी है कि उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल होगा वो पीका एक्ट के तहत बनने वाली यानी अदालतें बनाई जाएंगी और उन अदालतों में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस सिलसिले में आज पहली जो मंजूरी है वो दे दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, एक तरफ वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने GHQ के ऊपर हमले का या एहतजाज का कहा था, लेकिन पुरअमन एहतजाज का कहा था। और उनको लग ये रहा है, जो कल की उनकी स्टेटमेंट थी, कि अब उनका मामला भी फ़ौजी अदालतों में ले जाया जाएगा। ज़ाहिर है कि जब फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैन किसी करवट नहीं है और वो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो है महाज खुले हुए हैं। अब उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब की सरबराही में एक तो मशीर बना दिया गया उनको बैनुल-अक़वामी अमूर का बानी PTI के लिए। दूसरा, वो इस वक्त इंग्लैंड में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जो कंपेन है वो शुरू किए हुए हैं। और जो पार्लियामेंट है UK की, वहाँ उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ मुलाकात करके तो रास्ता हमवार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह की करारदादें जिस तरह की अमेरिका की ऐवान नुमाइंदगान से हुई थी, फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो करारदाद आई थी, इस तरह के वो इक़दामात कर रहे हैं। और आखिरी मामला ये है कि बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट 9 मई के हवाले से उस सिलसिले में जो पंजाब की फ्रांसिक लेबॉर्ट्री है उसने काम करना शुरू कर दिया है। और अडयाला जेल में एक टीम गई थी उनसे मुलाकात करने और उन्होंने उसके साथ तावन करने से इनकार कर दिया। इब्तदाई तौर के ऊपर 3 टेस्ट होने थे, वो हम आगे चल के बात करेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट होने हैं। बड़ा तकनीकी मामला है ये, अब साइंटिफिकली प्रूव होगा कि उनकी जो बयानात हैं या उनके जो ऐलानात हैं उनमें कितनी सदाकत है। ये साइंटिफिकली अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चीज़ें जो हैं वो एडअप हो चुकी हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें परवेज़ बशीर साहब ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इमदाद सुमरो साहब। इमदाद सुमरो साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कानूनदान बैरिस्टर हुसैन चौधरी साहब। तो सर मुझे यानी अगर आप थोड़ा सा ही अगर इजाज़त दें तो ये जो दहशतगर्दी वाले मामलात हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत जो है वो पहले दिन से ही, जब से ये गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान में, शोरश चल रही है, पाकिस्तान बड़ा डिटर्मन है। मुख्तलिफ इसने ऑपरेशन किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ क्यों है? असद कैसर साहब ने बड़ा दो टोक का कि जी कि हम अपने सूबे में ये काम नहीं होने देंगे। एक तो ये कि ओके आपका वो सूबा है, ठीक है, लेकिन हमारा भी वो मुल्क का हिस्सा है, वफाकियत है। अगर सूबे मुल्क के किसी इकाई में अगर हालात ठीक ना हों तो क्या एक फरीक के कहने के ऊपर आप यानी सूबाई खुद मुख्तारी वाला मामला, तो ये वो नहीं है कि आप कहें कि जी कि नहीं ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है अगर आप वफाक अगर किसी शोरश का कोई बंदोबस्त करना चाहता है तो? मेरा तो ख्याल है कि बात कोई दलील के बगैर कोई बात ही बिल्कुल गलत है जो बात कर रहे हैं। रोज़ाना जो है शहादतें हो रही हैं, हमले तेज़ हो रहे हैं और हमले तेज़ होने की जो एक बड़ी वजह भी नज़र आ रही है जी, कुछ थोड़ी सी ऐसा महसूस हो रहा है। इल्ज़ाम मैं नहीं देता, शक भी नहीं करता, ठीक, लेकिन कुछ सपोर्ट कहीं से आ रही है उनको, तहरीक तालिबान को बड़ी क्लियर सपोर्ट नहीं है। कोई एक
دیکھیں ایک تو افغانستان سے ہے پہلے تو ہمیشہ 2 جگہ سے ملکوں سے ہی آتی تھی جی، لیکن یہاں پر دیکھیں نا جب ان کو 15,000 کے قریب لا کر ان کو بسایا گیا یہاں پر ان کے حوصلے بلند ہوئے ان کو اور مطلب شے ملی تو اب ایک بڑی سیاسی پارٹی جس کا رول یہ ہوا ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کرے وہ صوبے کی بات تو بالکل یہ جچتی نہیں یہ بات کہنی اس لیے کہ یہ ملک کی بات ہے شہادتوں کی بات ہے ہمارے فوجی جوان شہادتیں دے رہے ہیں اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دہشت گردی کے خلاف جو عزم استحکام جو مہم ہے جی، اس کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں فٹ آ رہے ہیں ہم اس میں جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے ہم اس کے اندر فٹ آتے ہیں تو یہ والی بات تو بالکل تسلیم نہیں کی جا سکتی نہ قبول کی جا سکتی ہے صوبائیت کا معاملہ نہیں ہے یہ صوبائیت کا تو ہرگز معاملہ نہیں ہے آپ نے خوشخبری کی بات بھی کی ہے جی، ایک خوشخبری اور بھی ہے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن کر آ رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو ایکسپورٹ ہے برآمدات جو ہیں اس کو بڑھا کر سالانہ کی بنیاد پر ابھی اس وقت 24 سے 30 ارب پہ آ گئی تھی اب وہ 60 ارب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹارگٹ دے دیا انہوں نے تو یہ بھی ایک خوشخبری کے طور پہ آپ نے اس کے لیے بجلی بھی سستی کرنی پڑے گی نا ہاں بالکل اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ کافی کوششیں ہو رہی ہیں آوازیں بھی آ رہی ہیں کوششیں بھی ہو رہی ہیں امداد سمرو صاحب یہ آپریشن جو ہے تحریک انصاف کو جو مخالفت کر رہی ہے آپ کو کیا ان کو یہ شک ہے کہ جی کہ یہ آپریشن ہمارے خلاف شروع ہو جائے گا نہیں ایشو یہ نہیں ہے اچھا یہ تو آج کی بات ہے نا ہاں لانگ مارچز کون کیا کرتا تھا ٹانک کون گیا تھا ٹانک ہاں گئے تھے اور کس نے ڈرون حملوں کے خلاف کس نے اسامہ بن لادن کو کھڑے ہو کر شہید کہا تھا پارلیمنٹ میں بطور پرائم منسٹر اور وہ کون سے لیڈر تھے جنہوں نے یوم شہداء کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے بچے ہمارے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں چھاونی ہماریوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جی ایچ کیو کے اندر جا کے جی ایچ کیو کے اندر طالبان خان کس کو کہا یادگار کے اوپر شہداء کی یادگار کے اوپر اے پی ایس ہمارے ہاں ہوتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں حملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کراچی کی جو ایئر بیس ہے وہ ہمارے ہاں اس پر حملہ ہوتا ہے تو ہمارا کوئی گھر کوئی گلی کوئی شہر محفوظ نہیں ہوتا مذاکرات ان سے کیے جائیں امن کو ایک موقع اور دیں امن کو موقع تو ہم نے کئی بار دیے نا نہیں وہ ادھر سے مطالبہ تھا نا نہیں میں بتا رہا ہوں اصل میں آغاز ہی وہیں سے ہوا تھا ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو 3D یوسف رضا گیلانی صاحب نے 3D پالیسی کا ڈائیلاگ ڈیٹرنس ڈیولپمنٹ اوکے پہلے ڈائیلاگ کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے یعنی امن کو ایک موقع دیں گے ٹھیک اور وہ بار بار دیا گیا معاہدے ہوئے اور معاہدے کر کے واپس آتے تھے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے تھے تو ایک ہمارا تاریخ ہے ایک تجربہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ کہ وہ ہر بار معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں یو ٹرن لے جاتے ہیں وہ بھی اور وہ یو ٹرن لے جاتے ہیں اب کیونکہ یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کو سپورٹ کرتے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں عمران صاحب آپ اربہ ڈالر کسی انسرجنسی میں ڈال دیں وہ کام نہیں آئیں گے آپ اربہ ڈالر کا اسلحہ دے دیں کسی انسرجنٹ کو یا کسی آرگنائزیشن کو وہ نہیں چلے گا اگر لوکل پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو تو ٹھیک یہ لوکل پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں پہلی دفعہ مطلب شروع سے دے رہے ہیں جب سے آئے ہیں پہلی دفعہ سے مراد یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جی بالکل نہیں مختلف دہشت گردوں کا کو ایک فیس مل گیا ایک سیاسی جماعت کا ساتھ مل گیا مطلب ان کا یہ ہے کہ سافٹ کارنر تو پہلے بھی تھا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو لوگ ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہم بدلہ کیسے لیں وہ لے کس سے بدلہ کس سے لے رہے ہیں جمہوریت سے بھی لے رہے ہیں پاکستان سے بھی لے رہے ہیں پاکستان کی ریاست سے بھی بدلہ لے رہے ہیں وہ دیکھیں جو اپنا چھاونیوں پر حملہ مطلب کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی لیکن وہ کہیں کہ ہم نے ریاست کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے تو لہٰذا ہم ریاستی فورسز کو پر حملہ کر رہے ہیں لیکن اسکولوں کو ٹارگٹ کرنا بالکل ہسپتالوں کو ٹارگٹ کرنا مطلب یہ وہی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا اے پی ایس والا واقعہ ایک منی اے پی ایس تو وہ ادھر بھی ہو گیا نا یہ جو 2-3 بچوں کو شہید کیا میں بار بار سوال ایک اٹھا رہا ہوں بار سوال اٹھا رہا ہوں بنو چھاونی پر حملہ ہوا اپنا علی بن گنڈا پور صاحب جو ہے اس پر چپ رہے ٹھیک
چلے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا کردار اس طرح، وہ آپ ایک پولیٹیکل الزام لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ایک ہسپتال پر حملہ کر کے آپ کی گورنمنٹ کی 2 ملازمائیں جو تھیں، جو آپ کے تحفظ میں تھی نا، جی جی، دونوں خواتین جو تھیں اور ان کے 2 بچے، ان کو شہید کرنے والوں کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. پولیو ورکرز، پولیو ورک، وہ جو لیڈی ہیلپر پولیو ورکرز، ہاں ان کو قتل کر دیا گیا اور آپ اس پر بھی چپ ہیں، آپ اس پر بھی خاموش ہیں. اب یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپریشن ہونے نہیں دیں گے. کوئی بھی ملک کبھی رضا خوشی سے، مطلب خوشی خوشی سے آپریشن نہیں کرتا. امداد صاحب مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس والے میں، وہ جو صحافیوں سے گفتگو، اس میں ایک بات کہی گئی کہ جی کہ یہ ریاست کو پتہ ہی نہیں کہ کے پی میں لاوا کتنا پکڑا. جی تو یہ دھمکی ہے بیسیکلی. جی یہ دھمکی ہے. یہ جو کہا، یہ جو ویڈیو 71 والی شیئر کی گئی تھی نا، ہاں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح بنگال کی صورتحال تھی، آج وہ یہ کہیں کہ کے پی کے کی وہ صورتحال، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ پورا مل چکا ہے، مینڈیٹ پورا آپ کو ملا ہے. ہاں بلکہ تھوڑا سا اوور ہو گیا. جی وہاں اگر جو بے چینی ہے تو وہ آپ کے اگینسٹ ہونی چاہیے نا. ہاں حکومت آپ کی ہے جی، وہاں پر اگر امن و امان کی صورتحال ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جو انسرجنسی ہے اس کو فوج نے اور وفاقی حکومت نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور اس میں اگین صوبائی حکومت کا تعاون ضروری ہے. لیکن اگر صوبائی حکومت یہ کہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہاں آپ اس میں کچھ کنڈیشنز رکھ سکتے ہیں کہ یار دیکھیں ہمارے لوگ پہلے ہی بڑا سفر کر چکے ہیں، ملاکنڈ آپریشن میں ڈسپلیس ہوئے، وزیرستان آپریشن میں ڈسپلیس ہوئے، تو آپ ذرا ان لوگوں کا بندوبست بھی ساتھ ساتھ نظر میں رکھیں. نہیں وہ تو معاملہ ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا، وہ وزیر اعلیٰ تھے وہاں پر، بڑا کلیئر کل ڈی جی ایس پی آر نے کل بڑا کلیئر کہا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے ٹھیک کہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا، تو آپ کم از کم کنڈیشنز رکھ سکتے ہیں کہ یار ہمارے لوگ اگر ڈسپلیس ہوں گے تو ان کا کیا کیا جائے، ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی. آپ یہ کنڈیشنز رکھ سکتے ہیں نا. جب آپ وہ کنڈیشن رکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. مطلب دال میں کچھ کالا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہونے نہیں دینا چاہ رہے، یہ بیسیکلی ایک ہی ہے. ایک ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے جی یہ ایک ہی ہیں؟ سر ایک ہی سکے کے 2 رخ نہ تو سر صرف ایک ہی ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آخری وقت جو تھے اس حکومت کے، تو وہ اس بات پہ آ گئے تھے. پہلی بات تو میں چھوٹی سی آپ کو بریف ہسٹری دینا چاہتا ہوں. یہ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ قطر میں جو ہوا تھا، سر یہ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جس کاز کے پیچھے ہمارے ملک میں آج تک ہمارے سپاہیوں نے جان دی، نشانے حیدر لیے، بچے مرے، بڑے مرے، جو آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے، ایسٹرن بارڈر ہے، ایسٹر ویسٹر دونوں کو ملا لیں، وہاں آرٹیکل 370 بھی تو انووک کر کے کون آیا، اس پہ بارے میں ہم نے کیا کہا جب آئے تھے ٹرمپ سے مل کر اور یہاں کے کہا تھا کہ ہم نے کرکٹ میچ جیت لیا، ورلڈ کپ جیت لیا. اس کے اگلے دن انڈیا نے آپ کی کشمیر جو لائن آف کنٹرول کے اس طرف تھا اس پہ قبضہ کیا، آرٹیکل 370 انووک کیا، آپ نے کچھ نہ کہا. تو اس کا مطلب کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ وہاں یہی ڈیل کر کے آئے تھے. اس کے بعد آپ آ کے یہ کہنے لگ گئے کہ آپ کو یاد ہے ایک وقت آیا تھا کہ خدا نخواستہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے تھے، ہمیں یہ فیلنگ آنے لگ گئی تھی کہ دیکھیں جی ہمیں شاید اپنا نیوکلیئر آرسنل ہے اس کے اوپر بھی کچھ دیکھنا پڑے، کیونکہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا ملک 3 حصوں میں، یہ آن دا اسٹیج آن دا ریکارڈ ہے 3 حصوں میں. تو ایک تو آپ وہاں دے آئے، پھر آپ آگے ہمیں 3 حصوں پہ ڈرانے لگ گئے. اس کے بعد آپ پولرائزیشن کو اس لیول پہ لے آئے کہ یہاں لاہور کے اندر سے دیز آر فیکچوئل اسٹیٹمنٹس، سو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹ آن دا نیشنل ٹی وی. یہاں کے پی کے کی پولیس نے وردیاں پہن کر پنجاب پولیس کے ساتھ لڑائی کی زمان پارک میں 14-15 مارچ بالکل ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ملیشیا استعمال کیا، آپ نے ملیشیا استعمال کیا. اس کے بعد آپ کہنے لگ گئے گڈ اینڈ بیڈ طالبان، ریہیبلیٹیشن آف طالبان. وہ اگر گرا دے اپنے کیا نام ہے ویپنز رکھ دیں تو آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ ہونے دیں. تو آپ نے وہاں ریہیبلیٹیٹ ہونے دیا بھی. اس ریہیبلیٹیشن کے بعد یہ شروع ہوا کہ آپ کا منی اے پی ایس شروع ہو گیا، جس کی زبان پہ منہ میں خون لگاؤ وہ اس چیز سے دیا مرسنریز. اور آپ نے ان مرسنریز کو جگہ دی ہے، آپ نے ان مرسنریز کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اون کرتے ہیں کہ ہم نے آباد کیا واپس لا کر، اور اون بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کبھی نہیں ڈس آن کیا. تو اب سر آپ ان کے لیے ایک طرف مجھے میری 2 ملک کی لیڈی ورکرز جو ہیں وہ جان سے گئے، ان کی اولاد نے جان سے گئے، یہاں ٹانگ کے اوپر حملہ کیا. ہاؤ ڈیئر دے، ہاؤ کین دے ہیو دی اوڈیسٹی ٹو کم اینڈ سے کہ ہم لوگ سپورٹ، آپ ہمیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اور سر آپ کے ملک کے بچے نہیں ہوں گے، میرے ملک کے بچے ہیں. صحیح. آپ جا کے پھر ان کے ساتھ چلے جائیں جہاں بھی آپ کو جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے نا، یو کین لیو ود دیم. بٹ میں اپنے ملک کے ہاؤ کین سر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے بچے جانے پھر سکیں. ہمیں یہ جو یہ بیماری جو تھی، یہ وائرس جو تھا ایکسٹریمزم کا، جو وائرس جو تھا طالبانائزیشن کا، اس سے ہم اتنی دیر مشکل سے 2 آپریشن ہم نے کیے ہمارے بچے. سر اس کا کیا بنے گا مجھے نہیں سمجھ آتی. جو ماؤں نے اپنے بچوں کی شہادتیں دی ہیں، جب وہ بیٹھ کے ان کی یہ دیکھتی ہوں گی سرکس جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا،
ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بالکل صحیح. پرویز بشیر صاحب یہ سرکس پاکستان سے نکل کے باہر بھی چلی گئی ہے. وہ شاہ بانو قریشی ہے میرا خیال ہے نام ان کا, قریشی صاحب والی, ہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی شہر بانو قریشی, شہر بانو قریشی, وہ ہیں زلفی بخاری صاحب ہیں جو ہے برطانوی پارلیمنٹ میں آج جو اجلاس ہوا تھا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. ایک تو یہ کہ آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے, آپ ان کو کہتے نہیں کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو وہ یار, حوصلہ پھڑو کی ہو گیا. حوصلہ وہ اتنا چھائے ہوئے ہیں باہر جا کے, اور آئی ایس پی آر جھوٹو جھوٹ چتاری جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. کل تسی دیکھا ہوئے گا ان کا لب و لہجہ دیکھا ہوگا, ان کے عزائم دیکھے ہوں گے. لیکن آئی ایس پی آر سے کے بجائے اگر کوئی پولیٹیکل فگرز یہ بڑی پریس کانفرنس کرتی, وہ یکسو تھے اس بارے میں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ایسی حرکتیں کرے گا, چاہے وہ میں وہ کریکشن کر دوں, وہ مہر بانو قریشی ہیں, مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا اور ان سے معلومات کے ساتھ. وہ حوصلہ دینے والے تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے بڑا حوصلہ تو عوام ہی دے رہی ہے. بار بار وہ کال دیتے ہیں, عوام باہر نہیں آتی. سب سے بڑا حوصلہ تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ یہ جو باہر کی عوام ہے ان میں کوئی ایسے انہوں نے کوئی کیا ہوا ہے, خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, انہوں نے ذہن سازی ایسی کر دی, ان کو یہاں کے حقائق کا پوری طرح علم نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے انہوں نے امریکی کانگریس سے جو ہے قرارداد منظور کرائی, وہ تو خیر جس طریقے سے بھی کرائی معلوم ہے سب کو کہ بھائی جب لابنگ ہوتی ہے, جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں وہاں پر آسانی سے ہو جاتی ہیں. اور وہ بڑی اچھی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے کہ وہ کہتے تھے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں, اور ٹرمپ صاحب جو تھے انہوں نے پھر کہا تھا کہ جی آپ کے یہ کشمیر کے بارے میں نا میں ثالثی کراؤں گا. ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ثالثی ہونے والی ہے, لیکن وہ کچھ اور ہی کچھ ہو گیا وہاں پر. تو وہ بائیڈن کے بارے میں وہ فون کا انتظار ہی کرتے رہے, اور اب وہ پتہ نہیں کیا وہ مطلب اب جو ہے ٹرمپ پہ دوبارہ آئیں گے تو یہ لوگ یہ تصور کر رہے ہیں, یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اس بات کا, بہت فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. یہ جو پاک فوج ہے ہماری, وہ ایسے معاملات میں کوئی کمپرومائز کسی ملک سے بھی نہیں کرے گی. یہ جو حالات یہ جو جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا عوام جو ہے, اب وہ عوام جو ہے یہ لوگ عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے عوام کو دیکھیں نا, عوام کے مسئلے مسائل تو اور بھی ہیں نا تھوڑے سے, وہ ہیں اپنی جگہ پر ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, مگر اس کے باوجود وہ صبر سے کام لے رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اس لیے اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہو رہی ہے, اور امید ہے ان کو کہ یہ بہتری کی جانب گامزن ہو جائے گی, تو انتظار اس کا ہو رہا ہے نا. اصل میں تو زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں بجلی کی قیمت سے, بالکل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. میرا خیال اس کے لیے اب جو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, نہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, دوسری سائڈ سے بھی ہو رہا ہے, چاروں طرف سے ہو رہا ہے. میرا خیال اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو حملوں کی, تو مجھے یاد آ گیا کہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا تھا. اب وہی میاں والی ہے جہاں سے ایک وہاں پہ دیوار گری, ایک خاتون زخمی ہوئی, اور اس کو ایئر ایمبولنس میں اسی میاں والی سے بجائے اس کے کہ حملے ہونے اس کا الٹ دیکھیں کام کہ وہاں پہ یہ مریم نواز نے ایئر ایمبولنس شروع کی اور یہاں پر اس کو لے کر آئے اور اس کا علاج کرایا اور بہتری کی جانب وہ جا رہی ہیں. تو دیکھیں نا فرق ہے, ان کاموں میں فرق ہے. عوام ان کاموں سے متاثر ہوتی ہے, پازیٹیو چیزیں ہوں. سمرو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی پاکستان میں, تو روزانہ کی بنیاد پاکستان یوں جا رہا تھا, ہم ظاہر ہے ہم نے وہ وٹنس کیا ہوگا, اور یعنی اکانومی زیرو میں چلی گئی تھی. ہماری جو گروتھ تھی نا وہ نیگیٹو چلی گئی تھی, جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا وہ ریشو وہ مائنس میں چلی گئی تھی, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی 8-10 پریس کانفرنسز ہوتی تھیں,
اور وہ مرائل یوں کر کے اٹھا کے رکھتے تھے اپنے پارٹی ورکروں کا. تو اب پاکستان جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ اکانومی جو انڈیکیٹرز ہیں, جو معاملات ہیں, ان سے یوں لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور گورننس میں بھی آپ کو بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. بھی زیادہ اس وقت کے تو وزیر اعظم صاحب خود فرمایا کرتے تھے اگر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ میں دالوں کا ریٹ معلوم آٹے دال کے ریٹ, ہاں وہ تو کہتے تھے کہ آلو کی وہ قبر میں سکون ہے, سکون تو قبر میں ہے. ہاں سکون تو قبر میں. تو یہاں تک کی سٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی, لیکن ان کا جو تھی وہ گورنمنٹ وہ بڑی آؤٹ سپوکن تھی, یوں کہہ لیں. یہ اب اپوزیشن میں ہے, جیل میں ہیں, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ انگلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے ایک علیحدہ سے سٹیج سجا دیا ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن سکل ہے یہ لگتا ہے کہ یہ ذرا امپروو ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے پاس تو اس کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ان کے پاس تو اس کے لیے کی ہے. پی ٹی آئی نہیں, ان کو بالکل ڈیولپ ان کو اپنا اسٹیٹ ہے پوری, اور ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. یہ اس طرح ان کے جو اپوننٹ ہیں, میں اس بات کو بالکل اپنا ان کے لیے کہوں گا کہ وہ نہیں مقابلہ کر پا رہے ہیں ان کا پروپیگنڈا میں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جھوٹ بہت تیزی سے بکتا ہے اور پھیلتا ہے. سچ کے کو جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے جھوٹ. آپ اگر لوگوں کو کہہ دینا کہ جی دیکھیں یہ کیا, مطلب جو بنو میں ہوا, بنو میں جو ہوا, بعد میں علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ بھائی وہ تو کوئی شرپسند لوگ تھے, لیکن بانی پی ٹی آئی کہہ رہے تھے میں علی امین گنڈاپور کو سختی سے منع کروں گا کہ اس طرح کے بیانات نہ دے, یعنی سچ نہ بولے. تو کیونکہ جھوٹ بکتا ہے تو ان کو جھوٹ بیچنا آتا ہے. اس وقت بھی وہ جب روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے تو وہ کوئی اپنی کارکردگی نہیں بتا رہے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ان کو جیلوں میں ڈالوں گا. جو لوگ جو ان کے جو کلٹ فالوئنگ ہے, جن کو وہ بات اچھی لگتی تھی. اچھا اب بھی آپ دیکھیں, ذکر ہوا بنگلہ دیش کا کہ بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی, بنگلہ دیش ہم نہیں جاتے. جو کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے لوگ بجلی کی قیمتوں سے تنگ آ کر نکل آئے, اچھا اس سے انہوں نے امیدیں باندھ دی کہ بغاوت اٹھ پڑی ہے. اب وہ جو کے پی کے میں وہاں پر جو لوگ بنو کے, وہ لوگ جو اپنے رائٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, وہ امن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ دہشت گردی سے بھی تنگ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپریشنز بھی ہو تو ان کے حقوق محفوظ ہو, وہ گارنٹی چاہتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کہا ایپیکس کمیٹی میں ہمارے مطالبات رکھ لیں. یعنی وہ بات لوگ اپنے مطالبات پرامن طریقے سے رکھ رہے ہیں, لیکن ان سے بھی یہ بغاوت اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بغاوت اٹھے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انتشار, افراتفری اور انارکی میں زندہ رہ سکتے ہیں. اگر ملک میں استحکام آ جائے تو ان کی سیاست نہیں چل سکتی. ابھی فچ کی رپورٹ کو کہ ایک حصے کو تو لے کر شور مچایا گیا کہ 18 ماہ حکومت چلے گی, لیکن فچ نے یہ بھی کہا کہ اسی سال کے آخر میں پاکستان میں مہنگائی کم ہوتے ان کو نظر آ رہی ہے اور معیشت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. فچ نے یہ بھی کہا ہے. تو رپورٹ کا وہ حصہ تو اٹھایا جاتا ہے کہ 18 ماہ میں حکومت ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا ختم ہو جائے گی, انہوں نے کہا 18 ماہ تک تو کم از کم یہ حکومت ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ جس لیول کے ہمارے ہاں جو افراتفری اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو پھر باہر بیٹھے ہوئے لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور وہ جو ہے اپنے بات کی اپنا برطانیہ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, دیکھیے وہاں پر تو پیسہ, وہ جو سرمایہ دار ہے, وہ جو دیکھیے کتنے لوگ جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہاں سے ادھر آ گئے تھے. ان کے بڑے قریبی بچے, ان کے بیٹے وہاں پہ ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن میں اور بات جن کے انٹرسٹ جہاں پر ان کی حکومت میں تھے, جی وہ بھی ہیں, لیکن وہ جو فائنینسر ہیں ان کے, جنہوں نے ان کی حکومت آنے کے بعد یہاں آ کر ڈیرے ڈال دیے تھے, اب کدھر ہیں وہ؟ چیکو صاحب تو پتہ نہیں کتنے سارے. تو یہ ان لوگوں کا پیسہ بولتا ہے, ان کے سٹیکس ہیں. چاہے وہ امریکہ میں ہوا تھا, لاکھوں ڈالرز لگا کر لابنگ کی گئی تھی نا, تو وہاں پر کوئی محبتوں میں نہیں تھی. اپنا پرویز صاحب نے بات کی کہ ایک تو ان کے انتخابات ہیں, دوسرا پیسہ لگایا ہوا ہے انہوں نے لابنگ پر. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو حکومت کو کاؤنٹر کرنا چاہیے انٹرنیشنل فورمز پر اور پراپر وے میں, جو کہ ظاہر ابھی نہیں ہو. یہ دیکھیں یہ کام سفارت خانوں وغیرہ کے تو نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریزنس تو وہاں پر ہے نا اوورسیز پاکستانیوں میں, تو وہ کرنا چاہیے ایکٹیو. سر میں بریسٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں یہ والا کویسچن لے کے کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فریق بننے کا فیصلہ کر لیا مخصوص نشستوں والے کیس میں.
ہو گئی ہوگی اب آگے اپیل آگے. تو آپ کو کیا اس کا احاطہ اگر آپ کریں تو کیا اس کی اب اگر سپریم کورٹ اس کے آرگومنٹس کرائے گی نا جی کہ کیا انہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے تو بڑی زیادتی والی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا احاطہ کریں گے نا کہ کیا ان کا کوئی لوکس ڈنڈا ہے کہ کیا ان کا بننا فریق بننا بنتا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اٹارنی جنرل صاحب کو کہیں گے کہ آپ اس پہ آگے اپنے آرگومنٹس دیں. پہلے اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ وہ فریق بنے گی نہیں, پہلے تو اس بات پہ یہاں سے شروع. سر پی ٹی آئی کے, اب تو پی ٹی آئی ہم کہہ سکتے ہیں, پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا وداؤٹ اینی آرگومنٹس, اور جب فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر سی ایم نمبر بھی نہیں لگا تھا, نہ ہی ہمارے ہی از اے ویری لرنڈ لائر, آئی ریلی ریسپیکٹ ہے, میرے استاد بھی ہیں اٹارنی جنرل صاحب جو ہمارے ہیں, نہ ہی ان کو موقع ملا کہ وہ اس پہ آرگومنٹس بھی کر سکیں, کہ یہ کہہ سکے کہ سر یہ سنی طریق کا معاملہ ہے, ہم اتنی دن سے اس پہ آرگومنٹس کر رہے ہیں, یہ جو ایک مخصوص پارٹی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس کے ساتھ. تو انفیکٹ جب وہ ججمنٹ آئی تو وہ خود بھی تھوڑے سے شاکڈ تھے. میں آپ کو ایک خبر لے لیں کہ یہ کیا ہے, مطلب میں تو مطلب یو نو شاید, اور آپ کو آئی ایم ٹیلنگ دس ٹو یو فیکچولی, جب ججمنٹ آئی اور ایک دو دفعہ جب پی ٹی آئی کا نام لیا گیا تو ان کو لگا وہ غلطی ہو رہی ہے ان سے, وہ سنی طریق کو پی ٹی آئی کرے. اب یہ آپ کو خبر ہے یہ دیر از نو فیئر سے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مجھے شروع میں ایسا لگا, علی ظفر صاحب وہ خود حیران تھے, بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے ہمیں توقع نہیں کی کہ فیصلہ آئے گا. اچھا انہوں نے سمجھا, کہتے ہیں وہ میں ایک دفعہ ان کو ٹھیک بھی کرانے لگا کہ سر سنی طریق. صاحب تاثرات تو آپ نے دیکھے سر وہ تو سب شوق میں تھے نا, شوق میں تھے. اچھا جی, میں امداد سبرو صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے اس میں پٹیشن فائل ہو گئی ہے, تو اس کا ایک مطلب کیا آپ یہ نکالتے ہیں کہ یہ جو ایک اشتراکیت ہے یہ مزید آگے بڑھے گی؟ میرا اس اشارہ یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں جائیں گے, میرا اشارہ یہ کہ اگر پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے اس کے اوپر پابندی لگانی ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ جو ہے وہ ہے کہ وہ اس پابندی کا ساتھ دے حکومت کا, کہ اس فیصلے پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہو؟ دیکھیے پیپلز پارٹی میجورٹی تو اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے, میجورٹی حق میں نہیں. ظاہر پیپلز پارٹی کے پاس جب یہ بات جائے گی تو وہ سی سی میں رکھیں گے, انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن کہتے تو وہ بڑے طریقے کے ساتھ ہیں کہ جی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ دار تو پاکستان کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا, نہیں وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ شریل نام احمد صاحب یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, نیر حسین بخاری صاحب, قاہرہ صاحب نے بھی کی, قاہرہ صاحب نے کیا, لیکن قاہرہ صاحب پابندی کے حق میں نہیں ہے. میری ان سے ڈیٹیل بات ہوئی اس معاملے پر, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فاشسٹ ہیں, لیکن اگین وہ فاشسٹ کا جو علاج بھی سیاسی انداز میں ہو سکتا ہے. ٹھیک, اس کو پابندی لگانے سے ان کو مزید آپ تقویت دیں گے, ان کا خیال یہ ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میجورٹی تو اس حق میں نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ کل کو آرگومنٹ ہو پارٹی کے اندر, تو جو حق میں ہیں وہ اپنے قائل کر لیں پارٹی کسی کو. صحیح, اس میں ظاہر آصف زرداری صاحب بہرحال امکان موجود ہے کہ اس فیصلے اگر یہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جب معاملہ سنجیدہ, پیپلز پارٹی اس پہ وہ کہہ رہی ہے نا, بات تو کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی نہیں ہم بالکل اس میں ساتھ نہیں دیں گے. صحیح, وہ ان کو اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کیونکہ حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے بذات خود ابھی کو فائنل ڈیسیجن کیا نہیں ہے. صحیح, آپ کی بات عمران صاحب نہیں, یہ اس بات پہ تو نہیں ہوئی. عمران صاحب بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا کسی بھی پارٹی کے, اب آپ نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک, انہوں نے ٹھیک کہا اس لیے کہ عوامی سطح پر جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو پورے حقائق تو نہیں معلوم. جو لیڈر ہوتا ہے نا ان کو حقائق بتائے جاتے ہیں, اور بتایا گیا بھی. اب جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے جو حقائق بتائے, اور جس طرح بھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جھوٹ اچھا لگتا ہے, وہ بچوں کی تصویریں جو باہر کے ملکوں کی, جو باہر کے ملکوں میں جو فساد ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ. تو اس طرح جو لیڈر ہوگا, جب ان کو اصل صورتحال بتائی جائے گی کہ یہ صورتحال ہے, پاکستان اس طرح خطرے میں ہے, ریاست اس طرح پرابلم میں ہے, تو آپ دیکھیں ڈیسائیڈ کریں. تو ڈیسائیڈ ان لوگوں نے کرنا ہے, ہر عوام کے ہر شخص کو یا جو پارٹی ہوتی ہے اس کے کسی ووٹر سپورٹر کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو جو لیڈر ہوتا ہے, یہ جو دیکھیں نا, پہلے ان لوگوں نے کھل کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے, انہوں نے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مخالفت بھی کی, بلکہ کہیں سے آئی تھی, اور ایسا تاثر آ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے
وہ اس بات میں ساتھ نہیں دے گی، لیکن اب تو وہ خود چلی گئی ہے. چلی گئی، بالکل ٹھیک ہے. اس- یہ نہیں تاثر بن رہا ہے کہ جو لیڈر ہوگا نا وہ فیصلہ کرے گا. پرویز صاحب کے اگر لیڈر اپنا وہاں بریفنگ دے کر قائل کر دیا گیا کہ یہ حالات ہے تو اچھا میجورٹی یہ نا ایک اور بات ہے بریسٹر صاحب، ایک تو وہ کہ انہوں نے بانی نے کہہ دیا ہے، پہلی دفعہ اعتراف کر لیا ہے کہ جی کہ وہ میں نے کہا تھا وہ یہ کہ بہت اگر بڑی مجھے بات ہے. گرفتار کیا جائے. وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو رؤف صاحب کی اور احمد وقاص جنجوا یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ میرا خیال مواد ہاتھ میں لگا، یہ خبر ہے پلیز. سر مواد کو تو ہم ایک طرف رکھیں، دیکھیں وہ بھی ابھی بھی اینٹیسپیٹری اسٹیٹمنٹ ہے کہ شاید لگا، لیکن آفٹر دا اسٹیٹمنٹ وچ ہیز بین پاس، جی ٹھیک ہے، ایون دو آپ کہیں کہ جس میں کوئٹل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمارے پاس نیو فیکچوئل آ گئی، انالوجی آ گئی، ٹھیک ہے. اب جو کرمنل لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی پریس کو ہے، سر پریس کو عدالت دیکھیں، نہیں ہے، نہیں عدالت میں نہیں عدالت کی ضرورت نہیں. دیکھیے جی، ایز لانگ ایز دا اسٹیٹمنٹ ہیز بین پاسڈ، ٹھیک ہے، چین آف کازیشن بن گئی، ٹھیک ہے، میرے تک اسٹیٹمنٹ پہنچی آپ کے تھرو تو آپ گواہ آ گئے اندر، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر فردر انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، تو کرمنل لا از اباؤٹ انویسٹیگیشن. اب آپ جب اپیل اگینسٹ کنوکشن کی جا سکتی ہے، آپ کی اسٹیٹمنٹ ساتھ نکال کے کہ نیو فیکچوئل یو نو سینیریو ہیز، لیکن اس میں بھی کنوکٹ نہیں ہوئے 9 مئی میں نہیں ہوئے نا سر، اس میں کوئٹل کی طرف آگے نا کچھ جگہ پہ تو، اور دوسری طرف جہاں جہاں کوئٹل ہے اس پہ استغاثہ کیا جا سکتا ہے کہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ہمارا جو کہنا تھا وہ یہ ابھی اسٹیٹمنٹ پروف کرتی ہے اور یہ کازیشن کی چین ہے. آپ ان کو اب سے یہ صرف اسٹیٹمنٹ ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ جو صحافی ہیں وہ کہیں کہ میں نے کسی سے سنا اور وہ بندہ جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو، لیکن جب سیدھی بات 3 جگہ سے آ رہی ہے، ایک جگہ سے آ رہی ہے، who heard it from him، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کی یہ کنوکشن کے خلاف بھی آپ اپیل میں جانا چاہیے گورنمنٹ کو، ساتھ استغاثہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تو سر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ سکیں. اچھا اس میں ایک جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ آپ کے پروگرام میں سعید چودھری صاحب نے خبر دی تھی کہ یو ایس بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کی گئی پروسیکیوشن کی طرف سے، اور کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ نے اپنے چیمبر میں جا کے دیکھنی ہے، اوپن کورٹ میں نہیں دکھا سکتے. اچھا اس میں کافی سارے ایسے ثبوت تھے کہ پلاننگ کیسے ہوئی، 7 مئی کی میٹنگ اور یہ اس طرح کی باتیں جو سورسز سے آ رہی تھی سامنے. ان کو پتہ تو چل گیا کہ ان کے سارے ثبوت موجود ہیں. تو اب وہ صرف احتجاج کی حد تک کون کریں گے، ٹھیک کہ جی میں نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی نا، ہم نے جو پلاننگ کی تھی پرامن احتجاج کی تھی. اب وہ اپنے کارکنوں کو ایندھن بنا رہے ہیں، ٹھیک، جو پہلے بھی بنایا ہے. اب وہ کہیں گے جی میں نہیں کیا بھائی، ہم نے نہیں یہ پلاننگ کی تھی. یہ جو لڑکے تھے، حسان نیازی تھے یا یہ صنم جاوید تھے، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے خود کیا جو کچھ کیا ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی قربانی دے رہے ہیں. ٹھیک، آپ کچھ جہاں بہت چیزیں شوق میں ڈالی نا ان فیصلہ جات کے بارے میں، اینڈ آن دا کاسٹ آف کنٹمپچس، میں یہ کہوں گا اینڈ آئی ٹیک دا اون، ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں فرق پڑتا. جب آپ کے سپریم کورٹ کے اندر آ کر جب اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے آگے سے، میں بیٹھا تھا جی سپریم کورٹ میں، انہوں نے آگے سے کہا کہ پھر ایسا تو ہوگا، دوبارہ کریں گے، دوبارہ کریں گے، پھر دوبارہ. اور کیا پروف چاہیے جب آپ کے سپریم کورٹ میں جا کر اور اسلام آباد وہ شہادت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ سر لیا جا سکتا ہے. سر دیکھیں کورٹ کے اندر میں بیٹھا تھا، مجھے شہادت میں دے دو شہادت کہ سپریم کورٹ کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، بلایا جا سکتا ہے سر، ریکارڈڈ ہوتی ہے نا سپریم کورٹ میں ہر چیز. ہاں صحیح. اچھا ایک اور بات، لیکن ایک چیز اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ضمانت کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہاں پر بھی جج صاحبان نے ان کو کہا تھا کہ آپ کم از کم مذمت تو کر دیں. انہوں نے کہا میں کیوں کروں مذمت، نہیں کیا تھا، ضمانت دینے والے ججوں کے کہنے کے باوجود نہیں کیا تھا. اچھا یہ نا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ جو پنجاب وہ فرانزک لیبارٹری ہے، اس میں اس کی ایک ٹیم ہے جو ڈی ایس پی ہیں جاوید آصف صاحب کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی ہے. ایف آئی کی نہیں سر، یہ 9 مئی کے معاملات کی تفتیش کرنے کے لیے، پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے. اچھا یہ ایک تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے؟ وائس میچنگ کی تو سمجھ جاتی ہے نام سے ہی، فوٹوگراف میٹری ٹیسٹ، یہ 3 ٹیسٹ کیا ہیں اور پولیگرافک ٹیسٹ جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ پولیگرافک ٹیسٹ ہے. اوکے، پولیگرافک ٹیسٹ یوزلی ہوتا نہیں، لیکن یہ ہو بھی عدالت کی اجازت سے ہوتا ہے. جھوٹ پکڑنے والی مشین، جی سر، یہ عدالت کی ہوتی ہے، بڑی دیر سے کرمنل جسٹس سسٹم میں استعمال ہو رہی ہے. اس کی پرسویسو ویلیو ہوتی ہے، بائنڈنگ ویلیو نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کے پاس آپ یہ دیکھیے کہ 9 پکے جو ہیں وہ ایویڈنسز موجود ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی پرسویسو ویلیو ہو، ٹھیک، ٹو کمپلیمنٹ دوز 9 جو آپ کے پاس اویلیبل ہے جو پکے ہیں، تو اس میں آپ استعمال کرتے ہیں.
اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ میں کمپلائی سر پالیگرافک ٹیسٹ صرف عدالت کے تھرو ہوتا ہے, یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں کر سکتی ہے, عدالت کی اجازت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر عدالت کی اجازت سے جی سر عدالت کی اجازت سے اگر گئے تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو فورینسک کی جو آپ کی انسٹیٹیوٹ ہے یہ آپ ایک آئی او جو ہوتا ہے, ڈی ایس پی خود نہیں جا کے کہہ سکتے, ایس پی نہیں کہہ سکتا کہ میں بندہ بھیجنا اس کا پالیگرافک ٹیسٹ کر دیں, نہیں, یہ پروسیکیوشن عدالت میں ڈالتی ہے درخواست, عدالت یہ اس میں دیکھتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس پکے جو ثبوت ہیں وہ کون سے ہیں, اچھا پھر ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اگر ہمیں چھوٹا سا کام کرا لیں گے تو ہمارے وہ جو کیس ہے وہ 100%, اور زیادہ تر یہ نیشنل لیول کے کیسز میں استعمال ہوتا ہے, یا جو گریویس آفینسز ہوں, ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہاں کے اوپر کیونکہ عدالت نے اگر کہا ہے پھر عدالت کے اندر ڈال دیں درخواست کی, جو نہیں کرتے پھر عدالت جہاں جس طرح اللہ رکھے اللہ دیتے حنیف اور منظور کے بارے میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ پولیس کی ہیلپ لیں اینڈ میک شور کریں, ٹھیک ہے, کہ یہ ٹیسٹ کمپلائی وتھ کیا جائے, بیکاز یہ تو کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ آپ کے ملک کے کر رہے ہیں نا کھلواڑ, ٹھیک ہے, پھر عدالت کو پتہ ہے جی, ایجنسیز کو بھی پھر پتہ ہے ہم نے کس طرح کرانا ہے. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں دیتے, ہاں جی, وہ جو آپ اور نے پھر ایک مقدمہ کیا ہوا ہے, جی نہیں دیا دوسروں پہ, انہوں نے ایک مقدمہ کیا ہوا جو امریکہ میں آ رہے تھے, وہاں بھی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, تو جو اچھا انہوں نے کہا مجھے بائی دا وے اس مقدمے کا کیا بنا, سر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے میں جی ہم, اب آپ کو پتہ سپریم کورٹ کچھ کیسز کے لیے چھٹیاں ان کو ضروری ہو جاتی ہے, تو ابھی وہ چھٹیوں کی نظر ہے, یعنی وہاں پہ بھی سنوائی کا امکانات کم, کیونکہ سر اس میں تو اتنی سی بیسک چیزیں صاحب ہائی کورٹ نے, چلیں وہ تو کبھی بعد کی بات ہے, لیکن ہم نے جن پوائنٹس پہ گئے, ہمارا بھی پوائنٹ وہ ہے کہ جب ایک ری ٹرائل آ گیا تھا, بڑی کلیئرلی کورٹ نے لکھ دیا تھا کہ اس پہ ری ٹرائل ہوگا, مس کانڈکٹ ہو گیا, تو کورٹ نے سنے بغیر ہی فیصلہ ہمیں دے دیا پچھلی سنوائی پہ. بالکل صحیح ہے. تو اچھا امداد صاحب, میں جو 9 مئی کے حوالے سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا نہیں کہ 9 مئی کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ اب اگر اس طرح کی شہادتیں بھی آئیں تو وہ شاید لگے گا کہ یہ پولیٹیکل ہی ہے, سارا کچھ چیزیں اسی طرح سے مینج ہو رہی ہیں. دیکھیے ظاہر چیزیں پولیٹیسائز تو ہو گئی ہیں, لیکن اس کا جو ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا طریقہ نہیں کیا ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے نا, وہ اس پولیٹیکل پریشر سے, چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہے, ان سے بالا ہو کے وہ اپنی پروسیکیوشن کرے, ججز جو ہیں وہ سارے پریشر سے بالا ہو کے فیصلے کریں, تو وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گا. ادروائز یہ تو نہیں کہا جا سکتا, اس کا مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہو سکتا, لیکن شواہد اگر سامنے آ جائیں, اور شواہد کو کون مانتا ہے, شواہد کو تو اتنے سے اب وہ سامنے, دیکھیں نا, مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ 9 مئی کی وہ کون سی فوٹیج ہے جو بانی پی ٹی آئی کو چاہیے, درکار ہے. 9 مئی کے علاوہ بھی جو باتیں ہیں وہ دیکھیں نا, جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کسی بات کو بھی مانتے نہیں ہیں, اور وہ جو کلٹ کی بات کر رہے تھے, تو وہ اگر ایسی شواہد ایسے لے کر آئیں, اور اب جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں, اب جو اب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ذرا ماحول بھی بدل رہا ہے, اور چلیں دیکھتے ہیں کتنا ماحول بدلتا ہے. شواہد کا ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہوا ہے, شواہد کا مسئلہ یہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جب آپ عدالت میں شواہد دیتے ہیں تو اپنی ججمنٹ کے ٹائم پہ آپ کے آرگومنٹس لکھتی نہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑا میں ایک اور بات آپ کو 14 اور 15 مارچ کے لیے, خاموشی کی بھی ایک زبان, 14 اور 15 مارچ کے مقدمے کے لیے کس کورٹوں کو کون سے شواہد چاہیے, جب اریسٹ وارنٹ تھا عدالت کا, اور اس عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر نو گو ایریا بنا دیا تھا لاہور کے زمان پارک, جی جی, پولیس پر پیٹرول بم چلائے گئے تھے, گلیل چلائے گئے تھے, پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھی, ڈی آئی جی کی آنکھ پھوڑی گئی تھی, ماتھے پھوڑے گئے تھے, اور گاڑیاں جلا کر نہر میں, اور پھر اس کے بعد کہا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی نا میڈیا کو, یا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا 14 کو اور 18 کو, مجھے لگ رہا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا. بھئی گرفتاری, آپ کی گرفتاری کرنا جرم ہے. بہرحال یہ اسی جرم کی سزا پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ریاست بھگت رہی ہے. تو آپ سب دوستوں کا بڑا شکریہ, آپ نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا, اپنی اوپینینز دی. تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.